बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि नून लीग मुश्किल में है, नून लीग दबाव में है। नून लीग ने ये तोसी क्यों मांगी, यानी कि कागजात नामजदगी जमा कराने का जो सिलसिला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो 20 से 22 दिसंबर था। नून लीग ने बाकायदा एक दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इसको मज़ीद ज़रा एक्सटेंड किया जाए। अब वो 24 तारीख तक उसकी एक्सटेंशन हो गई है, तो नून लीग ने ये 2 दिन की एक्सटेंशन क्यों मांगी? क्या एक और तोसी भी मांगनी पड़ेगी? इसका क्या चक्कर है और क्यों मुश्किल में हैं? मामलात कंट्रोल टावर के साथ बिगड़ भी सकते हैं क्या? मामला क्या है? इस सारी चीज़ को बहुत ही तफसील के साथ आपके सामने डिस्कस करना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है आप उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंचती रहे। जिन दोस्तों के पास नहीं पहुंचती तो वो काइंडली यहाँ पर मुझे पूछ रहे होते हैं कि जी आज वीडियो नहीं आई, अगर किसी वजह से या कोई टेक्निकल फॉल्ट है या किसी वजह से है तो वो मेरे चैनल को विज़िट करके वहाँ से वो वीडियो, क्योंकि मैं तो तकरीबन 2-3 वीडियोज़ आजकल अपलोड कर रहा हूँ, तो लेकिन आप हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हवालों से दुआएं भी देते हैं, इनकरेज भी करते हैं। मैं बाज़ों का डिस्करेज हो जाता हूँ कुछ बातों की वजह से, लेकिन फिर कोई अल्लाह का बंदा ऐसा पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी बड़ी दुआएं देता है और बहुत इनकरेज भी करता है। ये यहाँ पर हम मुकम्मल, ये चूँकि सियासी भी इलाज होता है तो आपकी डिस्टर्ब ना हो, मुकम्मल चीज़ें नहीं बता सकता बंदा। अभी चंद रोज़ पहले तक भी एक गरीब आदमी का इंतकाल हुआ क्वेटा में, और उसने वहाँ पंजाब के किसी एरिया में जाना था। उनके पास एम्बुलेंस पर डेड बॉडी शिफ्ट करने के लिए मुझे कुछ दोस्तों ने अप्रोच किया, तो हमने उनकी मदद की। और अब हालात ये हैं कि कोई बंदा मर जाए, फौत हो जाए, तो उसकी डेड बॉडी शिफ्ट करने के मतलब वो गम, बाकी तो उनका गम और बाकी वो सारी चीज़ें, तो ना यंग बंदा था, जवान आदमी था, तो वो उसकी डेड बॉडी शिफ्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये हालात हैं पाकिस्तान में लोगों के। क्या करे बंदा? प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। अहम तरीन टॉपिक है जनाब, नून लीग क्यों प्रेशर में है? नून लीग ने यह तोसी क्यों मांगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कागजात नामजदगी हासिल करने और दोबारा जमा कराने के लिए 20 से 22 दिसंबर यानी कि 3 दिन का टाइम दिया था। और ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता है, हमेशा ही ऐसे ही होता है कि वो बेशक उनको कुछ भी हासिल करना हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पूरी डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए 3 दिन काफ़ी होते हैं। और वैसे भी जब शेड्यूल अनाउंस हुआ उससे पहले भी लोगों की तैयारी थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कोई नई तो है नहीं, उनको सबको हर एक चीज़ का पता है, पूरी तफसील का। तो फिर भी नून लीग ने दरख्वास्त दी कि जी हमें 2 दिन मज़ीद मिले, मतलब 2 दिन ये इसको मज़ीद थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। उन्होंने जनाब अब 24 दिसंबर कर दिया, तो 2 दिन और भी एक्सटेंड कर दिए, कल भी। और हो सकता है कि ये तोसी की दरख्वास्त शायद मैं कह रहा हूँ कोई एक और आ जाए, है तो अब तकरीबन बहुत मुश्किल या नामुमकिन, क्योंकि और शेड्यूल फिर मुतासर होगा सारा। तो ये क्या चक्कर है? नून लीग क्यों? कहा तो ये किया कि जनाब वो डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ लगानी पड़ती हैं, तो ये 2-3 दिन नाकाफ़ी थे। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी पता था कि लगानी पड़ती हैं, तो क्यों नाकाफ़ी थे? असल में चक्कर ये नहीं है, चक्कर अंदर मामला कुछ और है। और वो मामला ये है कि नून लीग की इस वक्त सीट एडजस्टमेंट चल रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात। फिर काफ लीग के साथ भी, फिर उधर कराची में MKM के साथ भी, इधर जनाब परवेज़ खटक साहब के साथ भी, उधर मौलाना साहब के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना, इसमें ख़ास तौर पे जो सूरत हाल है, जो जहांगीर तरीन का जो इस तरीके से जो सारी सूरत हाल है, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो उनका, तो कह रहे हैं कि जनाब ज़राए बता रहे हैं कि नून लीग पर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव है। कुछ दिन पहले फरदौस आशिक अवान साहबा, जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा हैं,
ان کا جو ہے نا اور ترجمان بھی ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ کہ جی ہم نون لیگ سے 40 ایم این ایز کی اور 70 ایم پی ایز کی سیٹیں مانگ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 40 ایم این اے اور 70 ایم پی اے ان کی سیٹیں مانگ رہے ہیں۔ میں نے سنا کہ جی کاف لیگ بھی ان سے 14 ایم این ایز کی سیٹیں میں، جن کی اپنی سیٹیں پچھلی دفعہ 2018 میں یہی کوئی 2 3 4 جتنی یہی تھیں 5 تھیں ملا کے، تو وہ 14 مانگ رہے ہیں، جی ہمیں 14 دے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کے بعد نون لیگ نے یہ کہا ہے، اب میں سب کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ نون لیگ کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ صنم جاوید ہمارے مقابلے میں ہے، یا وہ نون لیگ کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ جناب کوئی اور جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگ لڑیں گے، یا ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی تجہیز و تکفین ہو چکی ہے۔ اب اگر ان کو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے، اور ابھی تو بہت ہی ناممکن ہے، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ جناب اس طریقے سے وہ ہمارے لیے چیلنج ہے ہی نہیں۔ نون لیگ اس وقت پی ٹی آئی کو اپنے لیے چیلنج نہیں سمجھ رہی، اور وہ صنم جاوید ہوں یا کوئی اور ہوں، یہ ایک سوشل میڈیا پر ہلا گلا تو ہو سکتا ہے، یہ ایک انتشار تو ہو سکتا ہے، یہ ایک اس طریقے سے ویسے جیسے اپنے سوشل میڈیا پر وہ شور کرتے ہیں، اور وہ جناب اس کو ایک ماہر ہیں پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پر شور کرنے کے، اور جس طریقے سے وہ بلیک میلنگ کے اور وہ جو ایک سٹنٹ سوشل میڈیا سٹنٹ کھڑا کیا جاتا ہے، وہ اس طریقے سے، ویسے ان کو پتہ ہے یہ ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ کون سے الیکشن کس طریقے سے ہو رہے ہیں اور کیسے ہونے ہیں، اور بہت سارے حوالوں سے۔ اب وہ مجھ سے نہ کھلوائیں، آپ کو بڑے اچھی طرح سے پتہ ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں، ہم استحکام پاکستان پارٹی کے وہ لیڈران جو 9 مئی سے پہلے، اور ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، وہ مذاکرات لندن میں بھی ہوئے، ان کو تو ہم ٹکٹس دینے کے لیے، یعنی ان کے ساتھ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کھلی بات یہ ہے کہ بھائی جہاں جہاں استحکام پاکستان پارٹی کے لوگ ہیں، آپ وہاں جو ہے نا اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں، بس سمپل سی بات ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ مانگ رہے ہیں 40 یا 70 یا 30 یا 50 یا مختلف فگرز آ رہے ہیں۔ ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں نون لیگ کا ایک وفد استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی سے پہلے والے تھے ان کی تو ہم ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو 9 مئی کے بعد درجنوں کے حساب سے لیڈران پی ٹی آئی سے خیر سے کھسک کے آئے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں، ہم ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس امیدوار ہیں بڑے تگڑے۔ تو اب دیکھیں 2013 سے 2018 ان کی حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد بیچ میں ان کی حکومت چلی گئی، اس دوران بھی بہت سارے لوگ کچھ ادھر ادھر رہ جاتے ہیں، پھر ان پہ بڑا مشکل وقت آیا، پھر پارٹی کے ساتھ جو کھڑے رہے، پھر جو دوسرے لوگ آئے جو الیکٹیبلز ان کے ساتھ خود ان کی پارٹی میں آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 40 سیٹوں پر بالفرض یا 30 سیٹوں پر اگر ایم این اے کی 30 یا 40 یا ادھر 60 70 سیٹوں پر ایم پی ایز کی یہ استحکام پاکستان پارٹی کو دے دیے، تو ہمارے تو ان علاقوں میں مثلا علیم خان صاحب ہیں، مثلا جہانگیر ترین صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، ان علاقوں میں ہمارے تو بہت مضبوط امیدوار ہیں، اور اگر ہم نے ان کو ٹکٹ نہ دیا تو وہ امیدوار ہمارے انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ پارٹی کو بھی نقصان ہوگا اور پھر ان کو بھی نقصان ہوگا، تو یہ تو بڑا معاملات خراب ہو جائیں گے، وہ تو انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ تو ہمارا ووٹ بینک بھی خراب ہوگا، ہماری ریپو بھی ادھر خراب ہوگی۔ اور دوسری بات سب سے بڑی بات کہ نواز شریف صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھائی اگر 2/3 میجارٹی یا کم از کم سمپل میجارٹی ہمیں نہیں دینی تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کہ بندہ فیصلے تو پھر کر نہیں سکتا، پھر ہر ایک فیصلے کے لیے ان کو جہانگیر ترین صاحب سے یا علیم خان صاحب سے، یا ہر ایک فیصلے کے لیے ایم کے ایم سے، یا ہر ایک فیصلے کے لیے کاف لیگ سے، یہ 4 5 6 لوگوں سے مشورہ کر کے اور اسی طرح سے ان کو بنانا پڑے، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو ایک ایک چیز کے لیے پھر وہ رخ کریں گے بڑے گھر کا، کنٹرول ٹاور کا، تو یہ تو پھر اگر وہی بات ہونی ہے تو پھر نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ اس سے تو پھر بہتر ہے کہ پھر حکومت نہ بنائی جائے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر تو آپس میں نواز شریف کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اعصاب کے بڑے مضبوط ہیں،
اور اسی وجہ سے جب ان پر رحیل شریف کا بھی پریشر ڈالا گیا تو اس وقت بھی وہ اعصاب کی بڑے مضبوط اور انہوں نے بالکل نہ کر دی، انہوں نے اپنی حکومت جانے دی، لیکن وہ جھکے نہیں، وہ اس طریقے سے پریشر میں نہیں آئے۔ لندن میں بھی کچھ کافی عرصے سے ان پہ وہ تھا، وہ پریشر میں نہیں آئے۔ تو خیر اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ ایم کیو ایم کا دیکھیں، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہماری ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، حالانکہ بہت ساری چیزیں نون لیگ والے کہتے ہیں ان کے ساتھ طے ہو گئی تھی۔ اب جس حلقے سے 242 سے شہباز شریف صاحب نے الیکشن لڑنا ہے، اس حلقے سے جناب کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے، اور وہ بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک وہ بارگیننگ، اگر آپ اس کو بلیک میلنگ نہ کہیں تو بارگیننگ کہہ دیں، یہ وہ ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ صورتحال ہوئی ہے۔ اچھا وہاں ایم کیو ایم کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اب نو ڈاؤٹ اگر پی ٹی آئی وہاں پہ نہیں ہے یا وہاں پہ پی ٹی آئی کا کلا کما ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد مضبوط ترین ایم کیو ایم ہے یا پھر پیپلز پارٹی ہے۔ نون تو 2-3 حلقے ہوں گے، ان میں مضبوط ہوگی، تو وہاں پہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اس کا سینیریو ڈیفرنٹ ہے۔ پنجاب میں سینیریو ڈیفرنٹ ہے۔ سب سے اس وقت جو مشکل ترین صورتحال پیش آ رہی ہے وہ نون لیگ کو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آ رہی ہے، اور ڈان نے بھی یہ سٹوری کی ہے کہ جناب یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس پہ نون لیگ کے اندرونی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہم پر شدید پریشر ہے کنٹرول ٹاور کا، کہ جی آپ ان کو، یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نون لیگ نے وہ توسیع بھی مانگی، نون لیگ کو 2 دن کی توسیع بھی، تو میں نے اسی وجہ سے کہا کہ کیا ایک اور توسیع چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ والی توسیع تھی یہ جو الیکشن کمیشن سے لینی ہے، یعنی کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے یا حاصل کرنے میں۔ ابھی تک بھی یہ جس لمحے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ دیکھیں ابھی تک بھی معاملات پوری طرح حل نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے کہ فوراً اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جی ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس سٹیج پر پتہ ہے استحکام پاکستان پارٹی کو بھی، اور استحکام پاکستان پارٹی کے پیچھے کون ہے، وہی ہیں جنہوں نے بنوائی ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ مبینہ طور پر کون ہیں، اور وہ جس طریقے سے، اور وہ اگر ان کو، اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی 25 لوگوں کو، جو وہ جولائی 2022 کا الیکشن تھا تو اس وقت بھی ہم نے 25 لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے اپنے لوگوں کو چھوڑ کے، اس وجہ سے ہمیں اس چیز کا نقصان بھی ہوا اور 25 لوگوں کو ہم نے اکاموڈیٹ بھی کیا، تو دوبارہ ہم ان 25 لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہمارے اپنے لوگ موجود ہیں اور ہم ان لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ تو بھائی بات یہ صورتحال ہے۔ ادھر سے یہ ہے کہ بلے کا نشان بھی آپ کو پتہ ہے کہ چھن گیا ہے، اور بلے کے نشان چھننے سے اگر ان کو اب وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں منگل کو، اب انہوں نے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم منگل کو سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور اگر وہ منگل کو سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور اگر انہیں سپریم کورٹ سے بھی نہیں ملتا، اس طرح کی کوئی ریلیف نہیں ملتا فوری طور پہ، اور وہ آزاد لڑنا پڑتے ہیں یہ سے، تو پھر ان کو صرف یہ نقصان نہیں ہوگا کہ جی بلے کے نشان پہ نہیں لڑ رہے تو سیٹیں تو ان کی ضائع ہوں گی، لیکن جو 227 سیٹیں ہیں، مخصوص نشستیں ہیں، وہ خواتین کی ہوں یا ٹیکنوکریٹس کی ہوں یا مذہبی ہوں یا جو بھی ہوں، مثلا جو سیٹیں ہیں وہ سیٹیں بھی ان کو نہیں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں، اب قومی اسمبلی کی آلریڈی 6 سیٹیں کم ہو گئی ہیں، 272 کی جگہ اب 266 ہوں گی، اور مخصوص سیٹیں 227 ہیں، وہ اسی فرمولے کے تحت پھر بانٹی جاتی ہیں مخصوص سیٹیں، اور ان میں بانٹی جاتی ہیں جو جماعتیں ہوں، جو رجسٹرڈ جماعتیں ہوں، جو نشان پر الیکشن لڑیں، ان پر وہ فرمولے کے تحت بانٹی جاتی ہیں وہ سیٹیں، تو ان سیٹوں سے بھی صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی اپنا پی ٹی آئی کو ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ابھی جو سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے مارچ میں، اس سے بھی پھر پی ٹی آئی کو ہاتھ دھونے پڑیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو آزاد تو نہیں، وہ تو پھر جماعتیں اپنی بنیاد پر اپنے ٹکٹ دیتی ہیں اور اپنے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں اس طریقے سے تو وہ سینیٹر اپنے منتخب کرا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں، اور اس وقت میں نے کہا نا کہ نون لیگ، میں نے اندر کے ذرائع سے پتہ کیا ہے کہ ان کو کوئی پریشر نہیں ہے پی ٹی آئی سے، بالکل پکی بات ہے۔ یہ لوگ کہتے رہیں کہ جناب فلاں وہ مقبول ہے، یہ ہے، وہ کوئی مالشیا پالشیا کوئی صحافی کہہ رہے تھے کہ جی آپ جائیں اور اس حلقے میں صنم جاوید کی بھی تصویر دکھائیں اور مریم نواز کی بھی، اور وہ کون کیا، بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
ٹھیک ہے نا، بھلے سارے کا سارا لاہور کہہ دے کہ میں نے سلم جاوید کو ووٹ دینا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے چاہیے یا نہیں چاہیے مبلغانہ صحافت نہیں کرنی جو آج کل ہے. میں نے صرف اور صرف تجزیہ کرنا ہے موجودہ حالات، معلومات اور خبر کی بنیاد پر. یہ اس کی بنیاد پر تجزیہ کرنا ہے. باقی کوئی چاہیے یا نہیں چاہیے، میں بھی کہوں گا کہ بہت ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے اور بہت ساری باتیں ہونی چاہیے. 2018 میں بھی نہیں ہونی چاہیے تھیں اور ہو گئیں، اور اب بھی نہیں ہونی چاہیے اور ہو گئیں اور ہو رہی ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہی لوگ پریشر ڈال رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کچھ میجارٹی کو ڈائلیوٹ کیا جائے. اگر میجارٹی کو ڈائلیوٹ نہ کیا گیا تو معاملات کچھ حد سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کل کلاں کو جب 30-40 سیٹیں ان کے پاس ہوں گی، اس طرح سے ایم کے ایم کے پاس ہوں گی. کاف لیگ 14 سیٹیں مانگ رہی ہے قومی اسمبلی کی، اگر ان کے پاس ہوں گی یا باقی لوگ، تو پھر وہ کنٹرول ٹاور ذرا تھوڑا ریلیکس ہوگا، اور وہ جب بھی ان کو کوئی بارگیننگ کرنی ہوگی، جب بھی ان کو کوئی کسی قسم کا پریشر ڈالنا ہوگا تو بڑی آسانی ہوگی، جس کی وجہ سے نون لیگ اب مشکل میں ہے. بھیار کیا جائے. اصل مشکل یہ ہے، ہو سکتا ہے ایک اور توسیع کی بھی درخواست کرنی پڑے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جی ہمیں 1-2 دن اور دیں، کیونکہ یہاں پہ معاملات جو ہے نا، یا پھر کوئی اس طرح کی ہو ایڈجسٹمنٹ کی جی چلو ٹھیک ہے کاغذات نامزدگی تو کرا لیں، پھر بعد میں ہم آپس میں مذاکرات کرتے رہیں گے. ابھی تک مذاکرات خاص طور پہ استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے نون لیگ مشکل میں ہے، اور ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں یہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے نون لیگ پریشان ہے. نون لیگ پی ٹی آئی سے پریشان نہیں ہے، نون لیگ سنم جاوید سے پریشان نہیں ہے. بھائی آپ کو میں سیدھی بات بتا دوں اور معلومات بیس بتا دوں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کی شرلیاں تو ہو سکتی ہیں، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.